सूरत उस्साफ मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमान और ज़मीन में है, और वो गालिब और हकीम है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। ये सख्त नापसंदीदा हरकत है। तुम कहो वो अल्लाह जो करता है करते तुम कहो वो बात जो करते नहीं हो। ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो तुम करते नहीं हो। तो बाज़ औक़ात इंसान कुरान मजीद की कोई बात सुनता है, इस वक्त उसका दिल नरम हो जाता है। वक्ती तौर पर वो कहता है कि अच्छा मैं तो ऐसा ज़रूर ही करूँगा। कोई मन्नत या नज़र मान देता है या अपने से कोई अहद कर लेता है। फिर कुछ दिन के बाद जब हालात अच्छे हो जाते हैं तो दिल अच्छा हो जाता है और फिर सब कुछ भूल जाता है। तो अल्लाह ताला से किया हुआ वादा हो या बंदों से किया हुआ कोई वादा हो या कोई दावे, इन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि अक्लमंद इंसान वही है जो कहे वही करे। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में बैठे हुए थे। मैंने कहा इधर आ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। माँ ने कहा इधर आ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया तुमने क्या देने का इरादा किया है। इन्होंने कहा कि मैं खजूर दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा अगर तुम इसे ना देती तो तुम्हारे ऊपर एक झूठ का गुनाह लिखा जाता। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। इसलिए बच्चों के साथ भी गलत बयानी नहीं कर सकते कि इनसे आप वादा करते रहें कि अच्छा ये काम कर लो, तुम्हें मैं प्ले स्टेशन लेके दूंगी, ये कर लो, मैं ये फलां गेम लेके देंगे। तो फिर इसके बाद कोई झूठा सा बहाना करके इनके साथ वादा खिलाफी करें। पहली बात तो ये कि गलत किस्म के वादे करने ही नहीं चाहिए, और दूसरे ये कि अगर किए जाएँ तो फिर इनसे पूरे भी करने चाहिए। सिर्फ बड़ों से ही नहीं, बच्चों से भी, क्योंकि ऐसा करना वादे के खिलाफ वर्जी करना मुनाफिकत की अलामत है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को तो वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सब बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन अफजल जिहाद इन लोगों का होगा जो पहली सफ़ में दुश्मन का मुकाबला करते हैं और पीछे को मुतवज्जह नहीं होते हत्ता कि वो शहीद हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जो जन्नत के आला बाला खानों में हैरान होकर लौट पौट हो रहे होंगे। इनकी तरफ तेरा रब देखता है, और बेशक तेरा रब जब किसी कौम पर हंस दे तो इन पर कोई हिसाब नहीं होता। सिलसिलातुल सहीह की हदीस है। वो रब से राज़ी और रब उनसे राज़ी। तो हकीकत में यहाँ मुनज़्ज़म होकर डिसिप्लिन के साथ काम करने की तरगीब दी जा रही है कि अल्लाह के दीन का काम ऐसा काम नहीं है कि जिसको आप जैसे दिल में आए वैसे कर लें। इसके लिए भी एक प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी डेडलाइन होनी चाहिए, इसके लिए भी कोई तरीका कार होना चाहिए। फिर इकट्ठे काम करना, टीम वर्क, और टीम भी कैसी, जो बाहम बेहद जुड़ी हुई हो, आपस में मोहब्बत रखती हो, जिनके दिल एक दूसरे के लिए खुले हों, क्योंकि हर एक को अल्लाह ने मुनफरिद बनाया है और हर एक के पास एक मुनफरिद सलाहियत भी होती है। जब वो सारी मुनफरिद सलाहियतें एक जगह जमा होती हैं तो फिर ही एक बेहतरीन चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जब इख्तलाफ पर इख्तलाफ होते चले जाएं तो सिर्फ नाम रह जाते हैं, काम कुछ नहीं आता। व इस काला मूसा लिकौमी, और याद करो मूसा की वो बात जब उसने अपनी कौम से कही थी कि मेरे कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे अजियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब इन्होंने टेढ़ इख्तियार की तो अल्लाह ने इनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह फासकों को हदायत नहीं देता। इससे ये पता चलता है कि बनी इसराइल अपने पैगंबर को भी सताने से बाज नहीं आए, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। हम पर कुछ चीज़ों का अदब व एहतराम लाजिम होता है। जब इंसान अदब की हदूद से निकलता है, बदतमीज़ी और बदअखलाकी इख्तियार करता है, तो इससे नेमतें छिन जाती हैं। बेअदब और बेनसीब, बाअदब बानसीब। खुसूसन शायर अल्लाह का एहतराम नहायत ज़रूरी है और इसकी हमें पाबंदी करनी चाहिए। अगर कोई बात आपको दीन के बारे में पूछनी भी हो तो एतराज़ के अंदाज में ना पूछें, समझने के अंदाज में आजिज़ी के साथ पूछें कि मेरी ही समझ कम है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो फरमाया है सच फरमाया है। मेरी समझ के लिए मुझे ये बात मज़ीद समझा दी जाए, ये बेहतर है। वो इस काला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम, और याद करो ईसा इब्न मरियम की वो बात जो इसने कही थी कि ए नबी, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ इस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पिछली किताबों में मोहम्मद के बजाय अहमद था, मानी एक ही है।
مگر جب وہ اس کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے، سحر ہے، جادو بھی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسا ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اسے دنیا میں غالب کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جتنے بھی جھوٹے پروپیگنڈے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو دیکھ لے گا۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نور بجھ جائے، اللہ اسے بجھنے نہیں دے گا، لیکن اصل میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس نور کو عام کرنے میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، آخرت کے، جہنم کی آگ کے۔ تو جو بھی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو یہ انسان کے لیے آگ سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار اور جہاد ہے۔ ان سخت محنت، جہاد کے، اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ سخت محنت، انتہائی کوشش، جتنی کوئی کسی کام کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جب جی چاہے میں ذرا سا کوئی کام پڑے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، دنیا کی کوئی مشکل، مشقت، امتحان، آزمائش سامنے ہے تو انسان پیچھے ہٹنے لگے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، اور پھر اس میں انسان ہاتھ، زبان، قلم، علم کے ذریعے، اور پھر جب موقع ہوتا آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود و قیود بتائی ہیں ان کے مطابق تلوار ہے سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ تجارت دنیا کی ساری تجارتوں سے افضل ہے، ساری نوکریوں سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر نہیں عطا فرمائے گا، گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور دوسری چیز جو تمہیں چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، دنیا میں بھی خوشخبری ہے، اور اگر تم واقعی اپنا فرض پورا کرو گے، اپنی محنت کا حق ادا کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری محنت کا حق پورا کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، کامیابی ان کے قدم چھوئے گی۔ یہ جو تجارت کی بات ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں فساد، جھگڑا ہو تو انہیں آپس میں ملا دو، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو انہیں قریب کر دو۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ مثلا اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی میاں بیوی آپس میں لڑ کر بیٹھے ہیں، یا بہن بھائی ہیں جو آپس میں عرصے سے ناراض ہیں، تو ان کی صلح کراؤ، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو لوگ لڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں خود سے مشکل سے صلح کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ کسی تیسرے انسان کو دونوں کی طرف سے دل اچھا کر کے اس کی خوبیاں بتائی جائے اور انہیں جوڑا جائے، اور اس کام میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ دو دوست لڑی ہوئی ہیں تو الٹا ایک دوسرے کے خلاف جا کے باتیں بتاتے ہیں تاکہ اور لڑائی ہو، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنی ہے، اور یہ صورتیں مسبحات بھی ہیں جن کے شروع میں تسبیح کا ذکر آیا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی آیت کو ہم نے الہدا کا نصاب بنانے کے لیے منتخب کیا۔ اسی کام کو چلتے رہنا چاہیے اور وہ کام امت کے باقی افراد کو بھی سیکھ کر آگے بڑھانا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ آیات پڑھ کر سنائی جائیں، تزکیہ کیا جائے، تربیت کی جائے، کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے، کیونکہ ان چار چیزوں کے بغیر جو ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہی چار چیزیں جو ہے وہ انسان کو دین کی طرف لے کے آتی ہیں۔ جس کی زندگی میں یہ چار چیزیں نہیں، اس کی زندگی صحیح ڈگر پر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن مجید اور سنت رسول کا تفصیلی مطالعہ کرے۔ وآخرین منہم، اور اس رسول کی باسط ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے جیسا ہم لوگ ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ ان کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا ہے مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، جو علم حاصل کر لے لیکن وہ علم اس کے دل میں نہ آئے، عمل میں نہ آئے، تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ انسان بھی گدھے کی طرح کتابیں اٹھا کر کلاس میں لے جاتا ہے، گھر لے جاتا ہے، پھر لے آتا ہے، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا، ایسے ظالموں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، ان سے کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم اللہ کے چہتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر رہے چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، وہ آگے سے پکڑ لے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرتے نہ چاہتے؟ تاکہ مستیاں کرتے رہیں، جو غلط کام ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، کیونکہ موت کا تصور انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ جان نکالنے کی جو کیفیت سے لے کر جنازہ اور قبر میں رکھے جانے اور اس کے بعد کی کیفیت، یہ سب انسان کی ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے اس لیے اس کا ذکر ضروری ہے، اور اس کی یاد دہانی بھی ضروری ہے، اور بار بار اسے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، چلو جان چھوٹی ہر بلا سے، لیکن مشکل یہ ہے کہ پھر ایک اور زندگی، اور وہ زندگی اس زندگی کا عکس ہوگی، جو کچھ اس زندگی میں کریں گے وہی وہاں پا لیں گے۔ اگر لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہاں اچھا ملے گا، اگر تکلیف دینے والے ہوں گے، اذیتیں دینے والے ہوں گے، تو اس کا انجام بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی کام چھوڑ دو، شاپنگ بند، نہ دکانداروں کو مجبور کریں کہ پلیز میرا ایک کام تو کر ہی دیں، اس کے بعد بند کر لینا، کیونکہ ہر گاہک یہی چاہتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، اور نہ دکانداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ اچھا ایک گاہک کو نپٹا لے، ابھی تو خطبہ ہی شروع ہوا ہے، یہ نہیں اذان ہو جائے تو ہی سب کچھ بند کر دو۔ اذا نودیہ، جب پکارا جائے، اور جمعے کے لیے جلدی جانے کا ثواب بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل، 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے، اور جو جان بوجھ کے 2-3 جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر دین کی بات بھی اس سے اندر نہیں جاتی۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ کس کس چیز میں فلاح ہے، کامیابی ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد دنیا کے کام اچھی نیت سے کرنے، اور اس میں پھر اللہ کو یاد کرنے میں کہ اگلی نماز کے وقت آئے گا، یا ویسے ذکر و اذکار کا موقع ہو تو انسان کرتا رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف
جس میں مدینہ طیبہ کی طرف شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور عین جمعے کے وقت آیا۔ اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے جیسے ان لوگوں کی عادت تھی، لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ بستی میں سب لوگوں کو اطلاع مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ جو ہی شور شرابے کی آواز آئی تو لوگ بے چین ہو گئے اور ان سے رہا نہ گیا، سارے کے سارے مسجد سے نکل گئے سوائے 12 مردوں کے اور 7 عورتوں کے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ تو اس پر یہ آیات اتری کہ ان سے کہا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایسے موقع پر بھی جب تمہیں ڈر ہو کہ پھر اس کے بعد تو رزق کا موقع چلا جائے گا، تو بھی اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم وقتی طور پر مؤخر کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اتنے میں کوئی آپ کو بلاتا ہے یا کوئی ٹیلی فون آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں ذرا اسے سن لوں، لیکن عین جب آپ نماز شروع کر چکی ہیں اور پھر آپ نماز توڑ کر گئے کہ میں ذرا فون کس کا ہے دیکھ لوں، اور میں دیکھوں کہ یہ باہر گلی میں کیا تماشا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ چلا ہی نہ جائے، لگتا ہے بندر کا ناچ ہو رہا ہے، مجھے بندر دیکھنے کا شوق ہے، نماز میں خشوع نہیں ہو رہا، پہلے بندر دیکھوں پھر نماز پڑھوں گی، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یا پھر یہ کہ کچھ بیچنے والا آ گیا، گلیوں بازاروں میں بیچتے ہیں، برتن کلے کرا لو، اب آئس کریم والے بھی آتے ہیں میوزک بجاتے ہوئے، اس پر یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز چھوڑ کے جلدی سے پہلے آئس کریم خرید کے رکھ لیں فریزر میں، پھر اس کے بعد پوری نماز باقی کر لوں گی۔ تو اگر آپ کی قسمت میں آئس کریم کھانا ہے تو وہ مل جائے گی، لیکن ابھی جو کام کر رہے ہیں پہلے وہ کریں۔ یعنی نماز کو کسی بھی کام کے لیے بیچ میں سے توڑ کے آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ یہ موقع تعلیم کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، یعنی کلاس ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں کرنا کہ عین کلاس میں سے اچانک انسان کچھ اور کام کاج کے لیے نکل جائے یا کوئی اور چیز بیچ میں آ جائے تو انسان چھٹی کر لے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ پھر پڑھ لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے تو اسے نبھانا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تفریح اور لطف اندوزی کے نام پر دین کے سنجیدہ کاموں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہماری کسی بھی چیز سے تو پھر کمال کا درجہ نہیں ہوتا، محسنین کا درجہ نہیں آتا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے معمولی وعدے نہیں ہوتے، انہیں نبھانا بہت ضروری ہے۔ مثلا عید کی چھٹیاں ہوں تو آپ 8-10 دن کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ پلان کر کے جائیں، ان 10 دنوں میں آخر 10 مختلف صورتیں حفظ کر لیں، مختصر سی کوئی بھی ایسا ٹارگٹ لے کر جائیں، کیونکہ یہ فارغ 10 دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کوئی کتاب اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ یہ میں ان دنوں میں پڑھ کر آؤں گی۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ قسم کھا کھا کر وہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اپنی زبان سے، لیکن ان کی گواہی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عمل اس کے برعکس تھا، دل ان کے خلاف تھا، دل میں وہ نہیں تھا جو زبان پر تھا۔ تو کسی وقت اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنا حساب کیجئے، کیا میرے دل میں ایمان ہے؟ کیا میں جو کچھ زبانی کہتی ہوں وہ میرے دل کے اندر بھی ہے؟ میں واقعی مومن ہوں، ایمان رکھتی ہوں؟ جب سب باتوں پر پھر اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر میں ایمان رکھتی ہوں تو پھر میرا عمل کیسا ہے؟ کیا میں عمل بھی کرتی ہوں؟ ایمان نام ہے دل، زبان اور جوارے کے اتفاق کا، اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ اگر عمل ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان منافقت میں جا گرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان والا ہونے کے لیے زبان سے اقرار اور دل کے اندر بھی ٹھنڈک محسوس ہو، ایمان کی حلاوت محسوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا ہو، کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہیں انسان منافقت سے نہیں نکل سکتا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، یعنی منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک آج کل کے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدترین ہیں۔ وہ اس زمانے میں اپنے بد عمل پوشیدہ رکھتے تھے اور آج یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
یعنی وہ اس دور کے منافقین کے نام تک جانتے تھے، حذیفہ بن یمان، اور انہیں ان کے عمل کا بھی پتہ تھا، اور پھر بعد میں تابعین کے دور میں جو منافق تھے، جو لوگ ایسے کام کرتے تھے، انہیں بھی دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اپنے برے اعمال پوشیدہ رکھتے تھے، اور آج کل کے منافق علیہ اعلان برے کام کرتے ہیں۔ بدعملی نفاق کو جنم دیتی ہے۔ یہ بہت غور کے قابل بات ہے کہ اس دور کے منافق چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، اور اس دور کے منافق کھلے عام برے کام کرتے ہیں۔ صرف بے حیائی ہی کو آج آپ لے لیجئے، لباس کے معاملے کو ہی دیکھ لیجئے، یوں لگتا ہے جیسے کپڑا ختم ہو گیا ہو، یا پھر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اسے ضائع کرنے کے لیے ضائع بھی ایسے کے ساتھ ننگے بھی ہوں۔ پھر اسی طرح جھوٹ بولنا عام ہو گیا، خیانت کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا کسی کو، تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے دل اور زبان ایک نہیں، اور ہماری زبان اور ہمارا عمل ایک نہیں، تو پھر فکر کی ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ میں کہاں کہاں اپنے علم کے خلاف کام کر رہی ہوں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ اسلام سے نہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں، برائے نام مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی دین پڑھنے کی رائے کی طرف جائے یا دین کے راستے پر نکلے تو اسے روکتے ہیں کہ تم یہ کیا مولویوں جیسا کام کرنے لگ گئے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنی باڈی بلڈنگ پر ہے، یا سلم فٹ ہونے پر۔ سب سے زیادہ انہیں اپنی ظاہریت کے بارے میں فکر رہتی ہے۔ بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے سٹائل سے بولتے ہیں، اس طرح بولنا جانتے ہیں، مگر اصل میں یہ لکڑی کے کندے ہیں، یعنی سوکھی لکڑی ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دی گئی ہوں، جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر گھن لگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان کے اوپر پالش بھی کر دی جاتی ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی ہوتی ہیں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہم پر نہ آ جائے ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو یہ سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں، اور خرابیوں کے علاوہ یہ فی سبیل اللہ، نیکی کے کام میں صدقہ کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے راستے میں نہ دو، اور دین کے مخلصانہ کام کرنے والوں کے خلاف باتیں بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو یہ عزت والا ہے، جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ اشارہ ہے عبداللہ بن ابی کی طرف۔ غزوہ بنو مستلق کے بعد جب پانی کے کنویں پر کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس میں سے ایک اس کے قبیلے کا شخص تھا اور دوسرا دوسرے قبیلے کا، تو انہوں نے جاہلیت کی پکار پکاری اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے کہ اپنی اپنی قوم کو پکارنا اور اپنی جماعت پارٹی کا نام لے کر اسے پکارنا اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ رائے قائم کرنا، یہ جاہلیت کی باتوں میں سے ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ انتہائی بدترین لوگ ہیں، اور انہوں نے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور اب اگر یہ مدینہ واپس چلے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکالے گا۔ اشارہ اس کا یہ تھا کہ ہم عزت والے ہیں جو پہلے سے وہاں موجود تھے، اور جو مہاجرین وغیرہ آئے ہوئے ہیں وہ ذلت والے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس کا نہیں پتہ، حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہاں خاص طور پر ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کریں۔ اسود سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ عادت ہے کہ اذان ہوئی اور اٹھ گئے؟ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں اٹھنے میں؟ ہر کوئی اپنا ٹائم نوٹ کرے کہ اذان سننے کے بعد کتنی دیر ہم اٹھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ اور پھر موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، خیرات کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد تو مال دوسروں کا ہی ہو جانا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور تم اس صدقے میں دیر نہ کرو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ اب فلاں کا ہو چکا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو وہ دوسروں کو مل ہی جائے گا، اب تمہارے کہنے سے تو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب انسان تندرست ہو، صحت مند ہو، عام روٹین کی زندگی میں اس وقت صدقہ کرے اور ہر چیز پر ہر طرح سے خیر اور بلائی کو عام کرے، کیونکہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا اور قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی سورت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا آپ نہیں کریں گے تسبیح؟ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ والذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ یعنی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے زمین و آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ ایک ایک شخص خوبصورت ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خود سے کچھ پیمانے مقرر کر لیے ہیں جو ان کے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے سب معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیوں نہ جانے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ سورہ ملک میں آتا ہے، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے دل بنائے، انسان کو پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اس لیے سب پتہ ہے اس کو، انسان بندوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور روشن نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے اپنے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود تعریف والا۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ کسی بھی داعیے کو جو یہ کہے کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہی کہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ یعنی ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور تمہاری زندگی کا کوئی نتیجہ بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انسان ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی۔ وہ کون سی روشنی ہے؟ قرآن۔ سمجھتے ہیں آپ؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ قیامت کا دن مراد ہے یوم الجمع۔ قیامت کیا ایک نام ہے؟ بیک وقت سارے انسانوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا، اولین اور آخرین کو۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ اس دن لوگ ایک دوسرے سے اپنے سارے فیصلے جھکا لیں گے۔ دنیا میں جو بہت آگے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ سب پیچھے ہو جائیں۔ جس نے آج غبن کیا، اس نے آج کسی کا نقصان کیا، کل وہ اس دوسرے کو پورا کر کے دے گا۔ یعنی یوم التغابن وہ دن ہوگا ہے کہ جس میں ہر شخص اپنے کیے کا اصل بدلہ پائے گا۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور جو نیک عمل کرتا رہا، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، معاف کر دے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ بس جب کوئی تکلیف آئے یہی سوچ لیں کہ اللہ کا اذن ہے اور اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، تسلی دے دیتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔
عبداللہ بن مسعود نے اس آیت میں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تمہیں اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، میٹھے دشمن، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ انہی سے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ان کی محبت میں بعض اوقات انسان پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے، خاص طور پر اگر اولاد اور گھر والے دین پر نہ ہو تو آزمائش دگنی ہو جاتی ہے۔ ابن عباس سے ایک شخص نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یعنی اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ تو وہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو ان کے بچوں اور بیویوں نے انہیں آپ کے پاس آنے سے روکا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ میں آگے بڑھ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ پھر آگے یہ بھی کہا نا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ بہرحال آگے یہ بھی کہا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا أَوْ تَغْفِرُوا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب انہیں معاف کر دو تو اللہ بھی غفور رحیم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان دین کی سمجھ بوجھ میں یا دین کی خدمت میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لیں اور اس پس منظر میں لیں کہ اس میں ہمارے گھر والوں کا کیا رول ہے، ان کی وجہ سے ہم کتنے پیچھے اور اس میں کتنا حقیقی عذر اور کتنا ہم نے خود بنا لیا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم خود ہمت نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں ہوتی جتنی ہمارے اپنے اندر کی کمزوری کی وجہ سے دین کے کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس میں دراصل ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اپنے جگہ درست کر دیتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، پھر بڑے اجر بڑی قربانیوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر وہی بات آگے کہ اصل گھٹن اندر ہوتی ہے، اصل رکاوٹ اندر ہوتی ہے، چاہے کسی کو دینے کا معاملہ ہو، چاہے مال دینے کا یا علم دینے کا یا دین کی کوئی خدمت کرنے کا یا انسانوں کے درمیان صلح کرانے کا یا کسی پر مال خرچ کرنے کا، اصل مشکل اپنے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، سورہ حشر کی آیت ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرو۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی سورت ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ کسی سری برائی کی مرتکب ہو، اس صورت میں نکال سکتے ہو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم انہیں جانتے شاید ان کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ،
اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں صاحب عدل ہو، اور یہ گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ ہم لوگ شادی سے متعلق کیا کچھ نہیں جانتے، اس کی ساری رسم و رواج خرافات کچھ ہندوؤں سے لیں، کچھ کہیں سے، اور ان سب کا ملغوبہ سب اکٹھا کر کے ہم نے اپنی شادیوں کے طور طریقے طے کر رکھے ہیں، اور ان کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا، انہیں رسومات کی طرح لیتے ہیں۔ مہندی بھی ہوگی، اور مہندی میں یہ اور یہ چیزیں ہوگی، اور بارات اس قسم کی ہوگی، اور ولیمہ اس طرح ہوگا، بارات میں یہ جوڑا پہنا جائے گا، ولیمے میں یہ جوڑا ہوگا، اور پھر مزید اور بہت سی قسموں کی رسمیں بچے بچے کو پتہ ہے۔ اور شادیوں کے موقع پر مہندی پر جو گانے وانے گائے جاتے ہیں، اور جو بھی سب کو رٹے رٹائے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں ان میں سے کسی ایک سے پوچھا جائے کہ طلاق کا حکم پتہ ہے کہ اس کی کیا حدود و شرائط ہیں اور قیود ہیں، کیونکہ ہر چیز اپنے مخالف یا ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ شادی اور طلاق ایک دوسرے کا جوڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو نہ بنے اس شادی میں، تو پھر کیا ہوگا اس کا نہیں پتا، بیٹھے بیٹھے غصے میں ساتھ جتنی دفعہ مرضی طلاقیں دے دی، اور پھر جتنی دفعہ چاہیں رجوع کر لیں۔ یہ اللہ کی حدود کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس لیے جہاں شادی اور اس سے متعلق خطبہ نکاح، حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، وہیں طلاق سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے، جو نصیحت ہے، وہ پتہ ہونی چاہیے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اس آیت کو انڈر لائن کیجئے۔ اس جھگڑے فساد میں بھی جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دونوں کے والدین کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب شادی کے بعد طلاق ہوتی ہے، تو دونوں بچے نہیں، دو خاندان شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لڑکا لڑکی آپس میں صلح بھی کرنا چاہتے ہیں تو خاندان نہیں کرنے دیتے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا بوجھا حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے، اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ڈرنے والوں میں بنائے۔ انڈر لائن کر لیجئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے آسانی عطا کرے گا۔ بعض اوقات انسان کسی بری عادت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، تو اگر وہ ڈرتا رہے اور مزید وہ ڈرتا رہے اور ڈرنے کی مقدار بڑھا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برائی اس سے دور کر دے گا، اور اسے اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی گناہ چھوڑنے پر اجر عظیم، کتنا قدردان ہے ہمارا رب۔ انہیں زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں مت ستاؤ۔ انہیں ستاؤ نہیں کہ وہ سب کچھ خود ہی چھوڑ کے چلی جائیں، اپنا حق مہر بھی معاف کر دیں۔ اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو۔ کب تک؟ 2 سال تک۔ اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ اگر آپس میں معاملہ طے نہیں کیا تو پھر کوئی اور عورت یا دایا دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نان نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی کے مطابق مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے، اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغت دستی بھی عطا فرمائے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام کار گھاٹے ہی کا گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔
جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند یعنی زمینیں بھی ساتھ ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہا۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو کہ وہ زمینیں کہاں ہیں اور اس کے اندر کیسے لوگ رہتے ہیں اور وہ کیا کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کیا ان کا انجام ہوگا، لیکن سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اصل میں اللہ کے علم کی عظمت جانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ سورہ تحریم مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی لیکن تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اشارہ ہے اس شہد کی طرف جس کو نہ پینے کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی تھی جب کچھ ازواج نے ایک بات بنائی تھی کہ اس میں سے ایک بو آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یعنی اس کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اسے پینا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی طور پر اسے حرام قرار نہیں دے رہے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے، کسی بھی چیز کا ناپسند کرنا لوگوں کے لیے اسے ناپسند قرار دے دیتا۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے تو بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیے، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہی ہماری پسند بھی ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک چیز ناپسند کریں تو اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں امت اسے اپنے لیے حرام نہ قرار دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ویسے بھی بتا دیا گیا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے تھے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے، اس لیے اس نے طریقہ بتا دیا کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دو۔ کیا کفارہ ہے قسم توڑنے کا؟ 3 روزے یا 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا کوئی ایسا مشورہ دے دیتا ہے یعنی ایسی رائے دے دیتا ہے کہ انسان کا دل پھر جاتا ہے۔ دل کو ہر وقت نگاہ میں رکھا کریں کہ کہیں وہ اللہ کی محبت سے خالی تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی نکلنے کا راستہ تو نہیں بن گیا اس میں، یا کوئی اور چیز جو اس پر حاوی نہیں تو نہیں ہو رہی۔ پھر اللہ سے دعا کیا کریں اور استغفار پڑھا کریں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح ایمان والے اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے تمہارے بدلے ایسی بیویاں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں۔ اچھی مومن عورتوں کی صفات لکھ لیجئے: سچی، مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل انسان کی نیکی کا تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، گندھک کے پتھر۔ اللہ نے اس دن تیار کیے یہ پتھر جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، جب سے یہ پتھر ہیں اور وہ جلائے جائیں گے انسانوں کو جلانے کے لیے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو وہی ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کرتے تھے۔ کچھ یہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان والوں میں سے آگ کا ایندھن ہوں گے؟ یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین غالب ہو جائے گا، یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا۔ پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے قد قرأنا القرآن فمن اقرأ منا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنے والا، من اعلم منا، کون ہے ہم سے زیادہ علم والا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کیا تم ان لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ تم میں سے ہوں گے اور اس امت میں سے ہوں گے اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم سب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ قرآن پڑھ کر سیلف پٹی اور تقوی کا کوئی ایسا اپنے اندر زوم آ جائے کہ ہم ہر وقت ہر ایک پر انگلی اٹھائیں کہ یہ فلاں آیت کی روح سے غلط ہے۔ ٹھیک ہے جو غلط ہے پہلے انہیں ان کی غلطی بتائی جائے، صرف تنقید کرنا اور فیصلے صادر کرنا ناپسندیدہ نہیں، ناپسندیدہ نہیں، اور کبھی اس بات پر فخر نہ کریں کہ میں جانتی ہوں یا میں سب سے زیادہ جانتی ہوں، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کی معذرتیں قبول نہ ہوں گی، وہاں دوسری طرف لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان خالص ہوگا۔ اور یہ بات کہاں کہی جائے گی؟ پل صراط پر۔ انبیاء اور صالحین جب ربی سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت انہیں نور دیا جائے گا اور اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کوئی تلوار والا جہاد نہیں کیا تھا، صرف علم کے ساتھ ہی کیا تھا، سکھانے کے ساتھ ہی کیا تھا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کے شوہر نبی تھے، بہت نیک تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا دین بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی کو اپنے لیے خود ہی اچھا عمل کرنا ہوگا۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم کو مجھ پر نجات دے۔ اور عمران کی بیوی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرعون نے اپنی بیوی کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، جب وہ فرعونی اس سے جدا ہوتے تھے تو فرشتے اس پر سایہ کر لیتے تھے۔ اس بیوی نے کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، سو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں اس کا گھر دکھا دیا۔ اور یہاں مریم بنت عمران کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا۔ کیا خوبی تھی ان میں؟ 2 خوبیوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، عزت اور عصمت کی حفاظت کی جو کسی بھی اور لڑکی کے لیے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ دوسرے پڑھی لکھی تھی، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی۔ اور تصدیق کب کرتے ہیں؟ کنفرم کسی چیز کو کب کرتے ہیں؟ جب اس کے بارے میں یہ جان پہچان ہوتی ہے، علم ہوتا ہے۔ وکانت من القانتین، اور وہ بہت فرما بردار تھی، تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت گزار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔